बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन, आज हम एक दूसरे जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत तुफ़ैल इब्न आमर अद्दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क़िस्सा पढ़ते हैं, जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा जअल लहू आयतन तुईनुहु अला मा यनवी मिनल खैर। ए अल्लाह, इनके लिए एक निशानी बना दो कि जो ये खैर का इरादा रखता है उस पर वो निशानी उसकी मदद कर ले। बहरहाल ये सहाबी का किस्सा है, और आपको एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि चूँकि क्लासिकल अरबिक टीचर के नाम से ये हमारा चैनल है और हमारी ख्वाहिश इसमें यह है कि आप अरबी सीखें, इसलिए मैं पिछली दफ़ा भी जब किस्सा बयान हुआ था सहाबी का, तो किसी ने कहा था कि अरबी की इबारत मत पढ़ें, बस सिर्फ किस्सा ही बयान करें। तो वो तो मुश्किल नहीं है, वो तो 5 मिनट ही लग जाएंगे किस्से को बयान करने में, और किताब को देखे बगैर भी वो यानी उसको मुताला करके आपके सामने मैं पेश कर सकता हूँ। लेकिन जो चैनल का मकसूद है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप किस्से पढ़ें, उससे मकसूद ये भी है कि आप किस्से सहाबा के किस्से सुने, लेकिन असल मकसूद तो ये है कि आप अरबी सीख जाएं। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा इन सारे किस्सों का करूं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप भी इसको बर्दाश्त कर लें और पूरा सुनने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तरह से 2-3 किस्से भी आप सुन लेंगे तो एक तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की पाकीज़ा ज़िंदगी से आशना होंगे, और साथ साथ हमें अरबी की भी बहुत सारी मालूमात हासिल हो जाएगी। तो अत्तुफ़ैल इब्न आमर अद्दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अत्तुफ़ैल इब्न आमर अद्दौसी सैयद क़बीलत दौसिन फ़िल जाहिलिया, ये दौस कबीले के सरदार थे जाहिलियत में। व शरीफ़ुन मिन अशराफ़िल अरबिल मरमूक़ीना, और अरबों के जो बुलंद और बाला दर्जे के अशराफ थे उनमें से एक ये भी शरीफ शख्स थे, मुअज़्ज़ज़ शख्स थे। व वाहिदुन मिन अस्हाबिल मुरुआत अलमादूदीना, और जो बाकमाल लोग थे, मुरुवत वाले थे, उन गिने चने अफराद में से ये भी एक शख्स थे। ला तंजिलु लहू क़िद्रुन अन नारिन, इसका देगचा आग से नहीं उतरता था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को खिलाते थे, उनका इकराम करते थे। वला यूसदु लहू बाबुन अमाम तारिकिन, और खटखटाने वाला दरवाज़ा खटखटाता तो उसके लिए इनका दरवाज़ा बंद नहीं होता था। युतइमुल जाइआ, भूखे को खिलाते थे। व युअम्मिनुल खाइफा, और डरे हुए को अमन दिलाते थे। व युजीरुल मुस्तजीरा, और जो इनकी तरफ पनाह लेता तो उनको पनाह देते। वह हुआ इला ज़ालिका अदीबुन अरीबुन लबीबुन, और वो इसके साथ साथ वह हुआ इला ज़ालिका यानी इज़ाफ़तन इला ज़ालिका, इसके साथ साथ यानी ये सारी सिफ़ात तो थी उसमें, इसके साथ साथ वो एक अदीब भी थे। अरीबुन, अरीब का माना है ज़की, और लबीब अक्लमंद। व शाइरुन मुरहिफ़ुल हिस्स, और एक शायर थे कि जिसका हिस्स जागा हुआ था। रकीक़ुश शुऊरी, कि जो शुऊर की लिहाज से इंतहाई रकीक़ थे। बसीरन, देखने वाले थे यानी जानने वाले थे। बेहुलुबिल बयानी व मुर्रिही, बयान मीठा कौन सा होता है और कड़वा कौन सा है, इसको अच्छी तरह से उनको बसीरत हासिल थी। हैसु तफ़ालु फ़ीहिल कलिमतु फ़िअल अस्सिहर, कि जहाँ पर कलमा वो काम करता है कि जो जादू करता है। तो इन सारी चीज़ों से वो खूब आशना थे और इनको खूब महारत थी इन चीज़ों में। गादर तुफ़ैल मनाजिल कौमिही फ़ी तिहामा, तुफ़ैल ने अपनी कौम के मनाजिल को, कौम के घरों को, उनको छोड़ा तिहामा में। तिहामा ये बहरुल अहमर के सामने एक साहिली इलाका है। वहाँ पर अपने कौम से यानी कौम के इलाके को छोड़कर जाने लग गए। कहाँ जा रहे हैं? मुतवज्जहन इला मक्का, मक्का की तरफ रुख किए हुए।
वरहा अस्सिराअ दाइरतुन बैन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व कुफार कुरैश, और जो सिरा की मुकाबले की जो चक्की है वो चल रही है, घूम रही है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि के दरमियान और कुरैश के कुफ़ार के माबैन। कुल्लुन युरीदु अन यक्सिब लिनफ्सिहिल अंसार, हर एक चाहता है कि अपने लिए उनको मददगार मिले। वयज्तज़िब लिहिज़्बिहिल आवान, और अपने लिए वो कुछ आवान को खींच कर लाए। यज्तज़िब मतलब यानी जज़ब करना, अपनी तरफ खींचना, और आवान वही अंसार के माने में है। फ़रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि यदउ लिरब्बिही, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ दावत देते हैं। वसलाहुहु अल ईमान वल हक़, और उसका जो असलहा है वो ईमान और हक़ है। व कुफ़ार कुरैशिन युक़ाविमून दावतहु बिकुल्ल सिलाहिन, और कुरैश के जो कुफ़ार हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मुकाबला करते हैं हर किस्म के असलहे से। व यसुद्दून अन्नास अन्हु बिकुल्ल वसीला, और लोगों को उनसे रोकते हैं हर ज़रिए से। ववजद तुफ़ैल नफ्सहु यदखुलु फ़ी हाज़िहिल मारिकति अला गैरि उहबा, तुफ़ैल ने खुद को पाया कि वो इस मारिके में बग़ैर किसी तैयारी के दाखिल हो रहे हैं। वयख़ूज़ु ग़िमारहा अन गैरि क़स्दिन, और इस जंग के अंदर में, ग़िमार में, उसके दाखिल में वो दाखिल होता है, यख़ूज़ु घुस जाता है, अन गैरि क़स्दिन बग़ैर किसी इरादे के, यानी वो मक्का मुकर्रमा में किसी के लिए भी नहीं आया था, वो तो अपने काम से आ रहा था। फ़हुव लम यक़दम इला मक्का लिहाज़ल ग़रज़, वो मक्का मुकर्रमा इस गरज़ के लिए नहीं आया। वला ख़तर लहु अम्र मुहम्मदिन व कुरैशिन क़ब्ल ज़ालिका अला बालिन, और उसके दिल पर भी कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के मामले का कुछ ख्याल भी नहीं गुजरा। वमिन हुना कानत लित्तुफ़ैल इब्न आमिर अद-दौसी मा हाज़ा सिराअ हिकायतुन ला तुनसा, तुफ़ैल इब्न आमिर अद-दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस सिरा के साथ, सिरा मतलब इस कुश्ती के साथ, इस लड़ाई के साथ ऐसी हिकायत है कि जो भूली नहीं जाती। फ़लनस्तमिअ इलैहा, हमें उसको सुनना चाहिए। फ़इन्नहा मिन ग़राइबिल क़िसस, इसलिए कि ये अजीब किस्सों में से हैं। हद्दस तुफ़ैल, तुफ़ैल ख़ुद बयान करता है, क़ाला, वो कहते हैं, क़दिम तो मक्का, मैं मक्का मुकर्रमा आया। फ़मा इन रआनी सादत कुरैशिन हत्ता अक़बलु अलैया, जो ही मुझे कुरैश के सरदारों ने देखा हत्ता कि वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। फ़रहबू बी अक्रम तरहीबिन, उन्होंने मेरा इज़्ज़त के साथ इस्तक़बाल किया। व अनज़लूनी फ़ीहिम अअज़्ज़ मंज़िलिन, और मुझे अपने में ठहराया एक मुअज़्ज़ज़ किस्म के ठहराने के साथ, यानी मुअज़्ज़ज़ किस्म की मेहमान नवाजी की मेरी। सुम्मा इज्तमा इलैया सादतुहुम, फिर उनके जो सरदार थे वो जमा हुए मेरे पास। व कुबराउहुम, उनके बड़े। वक़ालू, और कहने लगे, या तुफ़ैल इन्नका क़द क़दिमत बिलादना, तुफ़ैल आप हमारे मुल्कों में आए हो। व हाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी यज़उमु अन्नहु नबिय्युन, और ये जो शख्स है ना कि जो ख्याल करता है, दावा करता है कि वो नबी है, क़द अफ़सद अमरना, इसने हमारे काम को फासिद कर दिया है। व मज़्ज़क़ शमलना, और हमारे शमल को यानी हमारी इज्तिमाइयत को उसने फाड़ दिया है। व शत्तत जमाअतना, और हमारी जमात को बखेर दिया है। व नहनु इन्नमा नख्शा अन यहल्ल बिका व बिज़आमतिका फ़ी कौमिका मा क़द हल्ल बिना, और हमें डर है कि ये आप पर भी और आपकी ज़आमत और आपकी सरदारी पर भी आपकी कौम में वही कुछ करेगा कि जो हम पर किया, वही कुछ नाजिल करेगा। फ़ला तुकल्लिम अर्रजुल, इस आदमी से बात मत करो। वला तस्मअन्न मिन्हु शैअ, और इनसे कुछ भी न सुनना। फ़इन्न लहु क़ौलन कस्सिहर, इसलिए कि इसकी बात जादुई बात है, जादू की तरह। युफ़र्रिक़ु बैनल वलदि व अबीहि, बेटे और बाप के दरमियान ये तफ़रीक़ पैदा करता है। व बैनल अख़ी व अख़ीहि, और भाई और बहन के माबैन जुदाई लाता है। व बैनज़ ज़ौजति व ज़ौजिहा, बीवी और शोहर के माबैन जुदाई लाता है। क़ाल तुफ़ैल, तुफ़ैल कहते हैं, फ़वल्लाहि मा ज़ालू बी यक़ुस्सून अलैया मिन ग़राइब अख़बारिही, अल्लाह की कसम वो मुसलसल मुझे बयान किया करते थे उनकी अजीब अजीब बातें। व युख़व्विफ़ूननी अला नफ़्सी व कौमी, और मुझे डराते थे मेरे नफ्स के बारे में भी, मेरे कौम के बारे में भी। बिअजाइब अफ़आलिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीब अजीब अफ़आल से।
حتی اجمعت امری، حتیٰ کہ میں نے پکا عزم کر لیا، علی ان لا اقترب منہ، کہ میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، وان لا اکلمہ، کہ اور میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا، او اسمع منہ شیئا، یا اسے کچھ سنوں گا بھی نہیں۔ ولما غدوت الى المسجد للطواف بالکعبہ، اور جب میں مسجد الحرام گیا کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، وتبرک باصنامها، اور ان کعبے کے ان بتوں کا تبرک حاصل کرنے کے لیے، التی کننا الیہا نحج، کہ جن کے لیے ہی ہم حج کرتے تھے، وایاہا نعظم، اور انہی کی تعظیم کرتے تھے، حشوت فی اذنی قطنا، میں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ڈال دی، خوفا من ان یلامس سمعی شیء من قول محمد، اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ میری سماعت میں، میری کانوں میں کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سے گھس نہ جائے، اس کو چھو نہ لے، ٹچ نہ ہو۔ لیکنی ما ان دخلت المسجد، لیکن میں جو ہی مسجد داخل ہوا، حتی وجدته قائما یصلی عند الکعبہ، حتیٰ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ غیر صلاتنا، ایسی نماز کی جو ہماری نماز کے علاوہ ہے، کسی اور طریقے سے نماز تھی، ویتعبد عبادۃ غیر عبادتنا، اور عبادت کرتے تھے ہماری عبادت کے علاوہ کوئی اور، فَأَسَرَنِي مَنظَرَهُ، اس کے دیکھنے نے، اس منظر نے مجھے اپنا قیدی بنا دیا، وَحَزَّتْنِي عِبَادَتُهُ، اور اس کی عبادت نے مجھے حرکت دی، ہلایا مجھے، وَوَجَدْتُ نَفْسِي أَدْنُو مِنْهُ، اور میں نے خود کو پایا کہ میں ان سے قریب ہو رہا ہوں، شیئا فشیئا، تھوڑا تھوڑا، علی غیر قصد منی، بغیر میرے ارادے کے، حتی اصبحت قریبا منہ، حتیٰ کہ میں ان کے قریب ہوا، وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يَصِلَ إِلَى سَمْعِي بَعْضُ مِمَّا يَقُولُ، اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ میرے کانوں کو پہنچا دے بعض اس میں سے کہ جو وہ کہتا ہے، فَسَمِعْتُ كَلَامًا حَسَنًا، میں نے ایک اچھی بات سنی، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي، اور میں نے خود میں کہا دل میں، ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا طُفَيْل، طفیل آپ کی ماں آپ کو روئے، ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ کا معنی ہے کہ آپ کی ماں جو ہے وہ بیوہ بن جائے اور آپ کو گم کر دے، اے طفیل، اِنَّكَ لَرَجُلٌ لَبِيبٌ شاعر، آپ ایک عقلمند شاعر آدمی ہیں، وَمَا يَخْفَى عَلَيْكَ الْحَسَنُ مِنَ الْقَبِيحِ، اور آپ پر مخفی نہیں ہے ایک حسن چیز، اچھی چیز، قبیح چیز سے، آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری بات ہے، فَمَا يَمْنَعُكَ أَن تَسْمَعَ مِنَ الرَّجُلِ مَا يَقُولُ، تو یہ آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اس آدمی سے وہ جو کہتا ہے اس کو سنیں، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْتِي بِهِ حَسَنٌ قَبِلْتَهُ، اگر وہ بات کی جو یہ پیش کرتا ہے اچھی ہے تو اس کو قبول کر لو، وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا تَرَكْتَهُ، اور اگر وہ قبیح ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ قال طفیل کہتے ہیں، ثم مکثت، پھر میں ٹھہرا، حتی انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بیتہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس لوٹے، فتبعتہ، تو میں اس کے پیچھے گیا، حتی اذا دخل دارہ دخلت علیہ، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا میں بھی اس کے پیچھے داخل ہوا، فقلت یا محمد، میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علی محمد، ان قومک قد قالوا لی عنک کذا کذا وکذا، آپ کی قوم نے مجھ سے یوں یوں اور یوں کہا ہے، فواللہ ما برحوا یخوفوننی من امرک، اللہ کی قسم وہ مجھے مسلسل ڈراتے تھے آپ کے معاملے کے بارے میں، حتی سددت اذنی بقطن، حتیٰ کہ میں نے روئی سے اپنے کانوں کو بند کر دیا، لئلا اسمع قولک، تاکہ آپ کی بات نہ سنوں، ثم ابى اللہ، پھر اللہ نے فیصلہ کیا، دیکھو ابى اللہ، ابا کا معنی ہے انکار کرنا، ابى اللہ، اللہ نے انکار کیا، الا ان يسمعني شيئا منه، مگر یہ کہ وہ مجھے کچھ سنا لے اس میں سے۔ اب دیکھو اس کا معنی کیا بنتا ہے، یہ لفظی معنی ہے، اس کا بامحاورہ معنی بنتا ہے کہ اللہ نے طے کیا، اللہ پاک نے فیصلہ کیا، مقرر کیا کہ وہ مجھے کچھ سنا دے اس میں سے، فوجدته حسنا، تو مجھے وہ اچھا لگا، فعارض علی امرک، آپ اپنے کام کو مجھ پر پیش کر دو، فعرض علی امرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین مجھ پر پیش کیا، وقرأ علی سورۃ الاخلاص والفلق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق میرے لیے پڑھ لی، فواللہ ما سمعت قولا احسن من قولہ، اللہ کی قسم میں نے اس کی بات سے اچھی بات کوئی نہیں سنی تھی، ولا رأیت امرا عادل من امرہ، اور میں نے ان کے کام سے عدل والا کام میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا،
عند ذلك بسطت یدی لہ، اس وقت میں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، وشہدت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ودخلت فی الاسلام، اور میں اسلام میں داخل ہوا۔ اب اس کے بعد والا جو قصہ ہے نا کہ یہ اپنے قوم میں واپس گئے تو وہاں کیا کیا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ قال طفیل کہتے ہیں ثم اقمت فی مکہ زمانا، پھر میں مکہ میں رہا کچھ زمانہ، تعلمت فیہ امور الاسلام، وہاں میں نے اسلام کے امور سیکھ لیے، وحفظت فیہ ما تیسر لی من القرآن، جتنا میرے لیے آسان تھا اللہ نے آسان کیا، اتنا قرآن میں سے بھی یاد کر لیا۔ ولما عزمت علی العودۃ الی قومی، جب میں نے فیصلہ کیا اپنے قوم کے پاس جانے کے لیے، قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی مرء مطاع فی عشیرتی، میں ایسا شخص ہوں کہ میری اطاعت کی جاتی ہے، بات مانی جاتی ہے میرے قبیلے میں، وانا راجع الیہم، اور میں ان کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں، وداعیہم الی الاسلام، اور ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ فادعوا اللہ ان یجعل لی آیۃ، اللہ سے آپ دعا کرو کہ اللہ میرے لیے ایک نشانی بنا لے، تکون لی عونا فیما ادعوہم الیہ، کہ جو میرا مددگار بنے گا اس میں کہ جس میں میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ ان کو ایک نشانی بنا کر دے دے، دعا کر دی۔ فخرجت الی قومی، میں اپنی قوم کی طرف نکلا، حتی اذا کنت فی موضع مشرف علی منازلہم، حتیٰ کہ جب میں اس اونچی جگہ پر پہنچا کہ جو ان کے گھروں کے اوپر تھا، مشرف کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے جھانکا ہوا۔ وقع نور فیما بین عینی، میرے دونوں آنکھوں کے مابین ایک روشنی ہوئی، مثل المصباح، بلب جیسی، یعنی بلب جیسا لگ گیا یہاں پر دونوں آنکھوں کے درمیان میں۔ فقلت، میں نے کہا، اللہم اجعلہ فی غیر وجہی، اے اللہ اس کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ میں کر دے، یعنی یہ ایک نشانی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، تو اے اللہ اس کو میرے چہرے سے ہٹا دے، میرے چہرے میں نہ ہو۔ فإنی اخشا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے، ان یظنوا انہا عقوبۃ، کہ وہ یہ خیال کریں گے کہ یہ تو سزا ہے، وقعت فی وجہی، کہ جو میرے چہرے میں واقع ہوئی، لمفارقۃ دینہم، اس لیے کہ میں نے ان کے دین کو چھوڑا، وہ سمجھیں گے کہ یہ آپ کو اللہ نے اس لیے آپ کی شکل کو خراب کیا، تبدیل کر دیا کہ آپ نے ہمارے دین کو چھوڑا ہے، تو یا اللہ اس کو میرے چہرے سے ہٹا دے، کسی اور جگہ کر دے۔ فتحول النور، تو وہ روشنی وہاں سے بدل گیا، فوقع فی رأس صوتی، تو میرے پاس جو عصا تھا، میرا جو صوت کہتے ہیں اس کو، جو لکڑی کا ہوتا ہے صوت، ڈنڈا جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس میں اس کے سر پر لگ گیا۔ فجعل الناس یتراءون ذلک النور فی صوتی، تو لوگ اس میرے عصا میں اس نور کو دیکھتے تھے، کالقندیل المعلق، اس ڈیوے کی طرح، اس لالٹین وغیرہ کی طرح کی جو لٹکا ہوا ہو۔ وَأَنَا أَهْبِطُ إِلَيْهِمْ مِنَ الثَّنِيَّةِ، اور میں اس ثنیہ سے، ثنیہ کہتے ہیں ایک تنگ قسم کی اونچی جگہ، تو وہاں سے میں ان کی طرف اتر رہا تھا۔ فلما نزلت، جب میں ان کی طرف اترا، آتانی ابی، تو میرا ابو میرے پاس آیا، وکان شیخا کبیرا، اور وہ بوڑھا آدمی تھا۔ فقلت، میں نے کہا، الیک عنی یا ابت، اور میرے ابا جان مجھ سے دور ہو جاؤ، فلست منک ولست منی، میں آپ سے نہیں ہوں آپ مجھ سے نہیں ہوں۔ قال ولم یا بنی، کہنے لگے کہ یہ کیوں میرے بیٹے، ایسا کیوں ہے؟ قلت، میں نے کہا، لقد اسلمت وتابعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کی ہے۔ قال ای بنی دینی دینک، تو ابو خوش قسمت تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹے میرا دین آپ ہی کا دین ہے۔ فقلت، میں نے کہا، اذهب، جاؤ، واغتسل، اور غسل کرو، وطہر ثیابک، اور اپنے کپڑوں کو صاف کر دو، پاکیزہ کپڑے پہنو، ثم تعال، پھر آؤ میرے پاس، حتی اعلمک ما علمت، حتیٰ کہ میں آپ کو وہ کچھ سمجھاؤں سکھاؤں کہ جو مجھے سکھایا گیا ہے۔ فذهب، تو وہ چلا گیا، فاغتسل، اس نے غسل کیا، وطہر ثیابہ، اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ کیا۔ ثم جاء، پھر آیا، فعرضت علیہ الاسلام، تو میں نے ان پر اسلام پیش کیا، فاسلم، وہ مسلمان ہوئے۔ ثم جاءت زوجتی، پھر میری بیوی آئی، فقلت، میں نے کہا، الیک عنی فلست منک ولست منی، آپ مجھ سے دور ہو جائیں، میں آپ سے نہیں ہوں آپ مجھ سے نہیں ہیں۔ قالت، وہ کہنے لگی، ولما، اور کیوں؟ بأبی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ فقلت، میں نے کہا،
فرق بینی و بینک الاسلام، میرے اور آپ کے درمیان اسلام نے جدائی پیدا کر دی ہے، فقد اسلمت و تابعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کی ہے۔ قالت فدینی دینک، بیوی بھی کہنے لگی کہ پھر میرا بھی دین آپ ہی کا دین ہے۔ قلت، میں نے کہا فاذهبی فتطہری من ماء ذی الشرى، تو میں نے کہا کہ جائیے اور ذی الشرى کی جو پانی ہے اس میں سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اور ذی الشرى کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں ذی الشرى؟ یہ صنم ہے، بت تھا دوس قبیلے کا، حولہ ماء یہبط من الجبل، اس کے قریب پانی تھا کہ جو پہاڑ کے اوپر سے گرتا تھا۔ فقالت، تو وہ کہتی ہے بأبی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اتخشى علی الصبیۃ شیئا من ذی الشرى، کیا آپ ذی الشرى سے اپنے بچوں کے اوپر آپ کو کوئی خوف ہے؟ یعنی اس کے پانی سے مجھے نہلا رہے ہو، مجھے کہتے ہو کہ تم اس کے پانی سے نہلاؤ، وہ جو بت ہے اس کے قریب کا پانی ہے، تو اس سے آپ کو اپنے بچوں پر کوئی خوف نہیں ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ فقلت، میں نے کہا تبا لک ولذی الشرى، آپ کے لیے اور ذی الشرى کے لیے، دونوں کے لیے ہلاکت ہو۔ قلت لک، میں نے آپ کو کہا ہے اذهبی واغتسلی هناک، آپ جائیے وہاں غسل کریں، بعید عن الناس، لوگوں سے دور، وانا ضامن لک ان لا يفعل هذا الحجر الاصم شيئا، اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جو گنگا پتھر ہے یہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ فذهبت فاغتسلت، تو وہ وہاں گئی اور غسل کیا، ثم جاءت، پھر آئی، فعرضت علیہ الاسلام فاسلمت، میں نے اس کو اسلام پیش کیا تو وہ مسلمان ہوئی۔ ثم دعوت دوسا، پھر میں نے دوس قبیلے کو دعوت دی، فابطؤوا علی الا ابا ہریرہ، تو وہ سارے انہوں نے تھوڑی دیر کر دی، لیٹ ہوئے، سوائے ابو ہریرہ کے، فقد کان اسرع الناس اسلاما، وہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے، یعنی سب سے جلدی اسلام کو قبول کرنے والے تھے۔ قالت طفیل کہتے ہیں فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں آیا، ومعی ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ بھی میرے ساتھ تھے۔ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ما وراءک یا طفیل، آپ کے پیچھے کیا ہے، مطلب آپ کے پیچھے کے احوال کیا ہے، سناؤ۔ فقلت، میں نے کہا قلوب علیہا اکنۃ، ایسے دل ہیں کہ ان کے اوپر پردے ہیں، وہ کفر شدید، اور بہت سخت قسم کا کفر ہے۔ لقد غلب علی دوس الفسوق والعصیان، دوس قبیلے کے اوپر فسق اور عصیان نافرمانیاں یہ غالب آ گئی ہیں، وہ مان نہیں رہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فتوضأ، وضو بنایا، وصلى، اور نماز پڑھی، ورفع یدہ الی السماء، اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ قال ابو ہریرہ کہتے ہیں فلما رأیتہ کذلک، جب میں نے ان کو اس طرح سے دیکھا، خفت ان یدعو علی قوم فیہلکوا، مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو میری قوم پر بددعا دے دے قوم کو، فیہلکوا، تو وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ فقلت واہ قوما، میں نے کہا کہ ہائے میری قوم، لیکن الرسول صلوات اللہ علیہ، لیکن رسول اللہ جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، جعل یقول، وہ کہہ رہے تھے اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے۔ ثم التفت الی الطفیل، پھر طفیل کی طرف متوجہ ہوئے، وقال، اور کہا ارجع الی قومک، اپنے قوم کی طرف دوبارہ جاؤ، وارفق بہم، اور ان کے ساتھ نرمی کرو، ودعوہم الی الاسلام، اور ان کو اسلام کی دعوت دو۔ قالت طفیل کہتے ہیں فلم ازل بارض دوس، میں مسلسل دوس قبیلے میں تھا، ان کی سرزمین میں، ادعوہم الی الاسلام، ان کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، حتی حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ ومضت بدر واحد والخندق، اور بدر بھی چلا گیا، احد بھی اور خندق بھی، یہ جنگیں بھی ہو گئی۔ فقدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ومعی 80 بیتا من دوس، اور میرے پاس 80 گہرانے تھے دوس قبیلے کے، اسلموا، جو سب مسلمان ہوئے تھے، وحسن اسلامہم، اور ان کا اسلام بھی بہت اچھا تھا۔ فسر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ واسہم لنا مع المسلمین من غنائم خیبر، تو ہمارے لیے حصہ بھی مقرر کیا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی غنیمت میں سے۔ فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
اجعلنا میمنتک فی کل غزوۃ تغزوها واجعل شعارنا مبرور، اے اللہ کے رسول ہمیں اپنا میمنہ بنا لو اپنے ہر غزوے میں کہ جو آپ کرو گے، جس جنگ کے لیے آپ جاؤ گے ہمیں اپنے میمنہ بنا لو۔ میمنہ جنگ کے اس حصے کو کہتے ہیں، یعنی فوجی نوجوانوں کے یا مجاہدین کے اس حصے کو کہ جو دائیں جانب لڑتا ہے، تو ان میں سے ہمیں بنا دو۔ وجعل شعارنا مبرور، اور ہمارا جو شعار ہے نا، جو ایک اس کو کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، ایک مخفف لفظ ہوتا ہے کہ جو خود اپنی پہچان کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مبرور بنا دو۔ قالت طفیل کہتے ہیں ثم لم ازل مع رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل تھا، حتی فتح اللہ علیہ مکہ، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے اوپر مکہ کو فتح کیا۔ فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابعثنی الی ذی الکفین، مجھے ذی الکفین بھیج دو، صنم عمرو بن حمامہ، کہ جو عمرو بن حمامہ کا بت تھا، حتی احرقہ، حتیٰ کہ میں اس کو جلا دوں۔ فاذن له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ فسار الی الصنم، تو یہ بت کی طرف گئے، فی سریۃ، مکمل خفیہ، من قومہ، اپنی قوم سے چھپ کر گئے، یعنی اس کی قوم سے چھپ کر گئے۔ فلما بلغہ، جب وہاں تک پہنچا، وہم باحراقہ، اور اس کو جلانے کا ارادہ کیا، اجتمع حولہ النساء والرجال والاطفال، تو اس کے ارد گرد عورتیں، مرد اور بچے سب جمع ہوئے، یتربصون بہ الشر، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اس کو ابھی نقصان پہنچے گا، وینتظرون ان تصاقہ صاعقۃ ان هو نال ذی الکفین بضر، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اس کے اوپر ایک آفت ٹوٹ پڑے گی اگر اس نے ذی الکفین کو کچھ تکلیف پہنچائی۔ لیکن طفیل اقبل علی الصنم، لیکن طفیل جو ہے وہ بت کے طرف متوجہ ہوا، علی مشہد من عبادہ، اس کے عابدوں کے سامنے، وجعل یضرم النار فی فؤادہ، اور ان کے دلوں میں آگ جلا رہا تھا، یعنی اس بت کے دل کے اندر آگ جلایا، وہو یرتجز، اور وہ یہ اشعار پڑھ رہا تھا، یا ذا الکفین لست من عبادک، میلادنا اقدم من میلادک، انی حشوت النار فی فؤادک، یوں کہہ رہا تھا، اے ذو الکفین، یعنی بت کا نام ہے، لست من عبادک، میں آپ کے عابدوں میں سے نہیں ہوں، میلادنا اقدم من میلادک، ہماری پیدائش آپ کی پیدائش سے پہلے، ہم تو آپ سے پہلے آئے، ہمارے معبود کیسے بن گئے؟ انی حشوت النار فی فؤادک، میں نے آپ کے دل کے اندر ہی آگ لگا دی ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ وما ان التہمت النار الصنم، اور جو ہیں اس آگ نے اس بت کو کھا لیا، نگل لیا، حتی التہمت معها ما تبقى من پتہ نہیں کیا ہے آگے، من الشرک، بہرحال اس کے ساتھ جو شرک باقی تھا اس کو بھی اس کے ساتھ ہی نگل لیا، دوس قبیلے کا۔ فاسلم القوم جميعا وحسن اسلامهم، تو ساری قوم مسلمان ہوئی اور ان کا اسلام بھی بہت اچھا ہوا، یعنی بت بھی ختم اور بت کے ساتھ بت پرستی بھی ختم۔ ظل طفیل بن عمرو الدوسی بعد ذلك ملازما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، حتیٰ قبض النبی الی جوار ربہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی اپنے رب کی جوار کی طرف۔ ولما آلت الخلافت من بعدہ الی صاحبہ صدیق، اور جب خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے صاحب صدیق کی طرف منتقل ہوئی، وضع طفیل نفسہ وسیفہ وولدہ فی طاعت خلیفۃ رسول اللہ، طفیل نے اپنے آپ کو اور اپنی تلوار کو اور اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی اطاعت میں رکھ دیا۔ یاد رکھے کہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شیعہ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر ہمارا مولا علی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ صدیق اکبر بھی وہ ہے، عمر فاروق بھی وہ ہے، یہ سارے نام اسی کے ہیں، اور بلا فصل دم دمست قلندر علی دا پہلا نمبر، تو وہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ولما نشبت حروب الردت، جب مرتدین کی جو جنگیں ہوئی، مرتدین کے خلاف ردت کے، وہ جب جنگیں چھڑ گئی، نفر الطفیل فی طلیعۃ جیش المسلمین، تو طفیل بھی چلا گیا مسلمانوں کے لشکر کے طلیعے میں، اس کے سامنے لحرب مسیلمہ الکذاب، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا بدبخت نے، اس کے جنگ کے لیے۔ ومعہ ابنہ عمر، اور طفیل ابن عمر کے ساتھ ان کا بیٹا عمر بھی تھا۔ وفیما ہوا فی طریقہ الی الیمامہ، جو ہیں وہ اپنے راستے میں تھے یمامہ کی جانب، رأى رؤیا، اس نے ایک خواب دیکھا،
فقال لاصحابہ، اپنے ساتھیوں سے کہا، انی رأیت رؤیا فعبروها لی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ فقالوا وما رأیت، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ قال رأیت ان رأسی قد حلق، میں نے دیکھا کہ میرا سر گنجا ہو گیا ہے، وان طائرا خرج من فمی، اور ایک پرندہ میرے منہ سے نکلتا ہے، وان امرأة ادخلتنی فی بطنها، اور ایک عورت مجھے اپنے پیٹ میں داخل کر دیتی ہے، وان ابنی عمر جعل یطلبنی حثیثا لکنہ حیل بینی وبینہ، اور یہ جو میرا بیٹا ہے عمر، یہ مجھے ڈھونڈتا ہے، عمر جو ہے یہ مجھے ڈھونڈتا ہے، حثیثاً لیکنہ حیل بینی وبینہ، لیکن میرے اور اس کے درمیان، یعنی بڑی کوشش کرتا ہے مجھے ڈھونڈنے کی، لیکن میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ فقالو، تو ان سب دوستوں نے کہا کہ خیراً، یہ خیر بات ہے۔ فقالا، کہا، اما انا واللہ لقد اولتها، تو پھر اس نے خود ہی کہا کہ میں نے اس کی تعبیر خود کر دی ہے۔ اما حلق رأسی فذلك انه يقطع، میرا سر گنجا ہوتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کٹ جائے گا۔ واما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، اور جو پرندہ ہے کہ میرے منہ سے نکلتا ہے وہ میری روح ہے۔ واما المرأة التي ادخلتني في بطنها فهي الارض، اور جس عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کیا وہ زمین ہے۔ تحفر لی، وہ میرے لیے جو ہے وہ کھودی جائے گی زمین، فادفن فیہا فی جوفہا، میں اس کے پیٹ میں دفن ہو جاؤں گا۔ وانی لارجو ان اقتل شہیدا، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں شہید قتل ہوں گا۔ واما طلب ابن لی، اور جو میرا بیٹا مجھے ڈھونڈتا تھا، فہو یعنی انہ یطلب الشہادہ التی ساحظی بہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شہادت چاہتا ہے کہ جو مجھے ملتی ہے، جو شہادت کا رتبہ، وہ بھی ڈھونڈتا ہے۔ اذا اذن اللہ، کہ جب اللہ پاک میرے لیے فیصلہ کر دے، لیکنہ یدرکھا فیما بعد، لیکن اس کو یہ شہادت کا درجہ اور رتبہ بعد میں ملے گا، میرے ساتھ نہیں ملے گا۔ وفی معرکۃ الیمامہ، اور یمامہ کے معرکے میں، ابل صحابی الجلیل الطفیل ابن عامر الدوسی اعظم البلاء، یہ جو جلیل صحابی ہے طفیل ابن عامر الدوسی، اس نے انتہائی سخت قسم کا مقابلہ کیا۔ ابلا اعظم البلاء کا مطلب ہوتا ہے سخت مقابلہ کرنا۔ حتیٰ خر صریعا شہیدا علی ارض المعرکہ، حتیٰ کہ یہ گر پڑے، یعنی صریع تھے، قتل ہوئے تھے اور شہید تھے، علی ارض المعرکہ، معرکے کی سرزمین پر۔ واما ابنہ عمر فما زال یقاتل، اور جو ان کا بیٹا عمر تھا وہ مسلسل لڑ رہا تھا، حتیٰ اثخنتہ الجراح، حتیٰ کہ اس کو ان کے زخموں نے یعنی ان کو بھاری کر دیا۔ وقطعت کفہ الیمنی، اور اس کا جو دایاں ہتھیلی تھا وہ کٹ گیا۔ فعاد الی المدینہ، تو وہ مدینہ منورہ آیا، مخلفا علی ارض الیمامۃ اباہ و یدہ، کہ یمامہ کی سرزمین پر اپنے باپ اور اپنے ہاتھ دونوں کو چھوڑ کر، کہ دونوں وہاں پر رہے اور یہ خود مدینہ منورہ واپس آ گیا، یعنی جنگ کے بعد ظاہر بات ہے ان کو دفنایا ہوا۔ وفی خلافت عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، دخل علیہ عمر بن طفیل، تو اب یہ جو ان کا بیٹا تھا عمر بن طفیل، یہ ان کے پاس آیا، فأتی للفاروق بطعام، تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، والناس جلوس عندہ، اور ان کے پاس لوگ بھی بیٹھے تھے۔ فدعا القوم الی طعامہ، قوم کو اپنے کھانے کی طرف دعوت دی۔ فتنحى عمر عنہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سائڈ پہ ہوئے۔ فقال له الفاروق، فاروق نے ان سے کہا، مالک، تجھے کیا ہوا؟ لعلک تأخرت عن الطعام خجلا من یدک، شاید کہ آپ اپنے کھانے سے اس لیے سائڈ پہ ہوئے کہ اپنے ہاتھ کی وجہ سے آپ کو شرم آتی ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا دایاں ہاتھ نہیں تھا، تو اب کھانا کھائے گا تو بایاں ہاتھ سے کھائے گا، اور بایاں ہاتھ سے کھانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ قال اجل یا امیر المؤمنین، کہنے لگا کہ جی ہاں امیر المؤمنین، ایسا ہی ہے۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ لا اذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوع، اللہ کی قسم میں اس کھانے کو چکوں گا بھی نہیں جب تک تم اس کو ہاتھ لگا کر اس کو مکس نہ کر دو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے۔ واللہ ما فی القوم احد بعضه فی الجنت الا انت، اللہ کی قسم پوری قوم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کچھ حصہ جنت میں پہنچ چکا ہو سوائے آپ کے۔ یرید بذلک یدہ، اس سے اس کی مراد اس کا ہاتھ تھا، کہ آپ کا ہاتھ پہلے ہی جنت میں پہنچ چکا ہے، ایسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ظل حلم شہادتی یلوح لعمر منذ فارق اباہ، شہادت کا یہ خواب یہ عمر کے لیے دکھتا تھا جب سے اس نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا۔
فلما كانت معركۃ الیرموک، جب یرموک کا معرکہ ہوا، بادر الیہا عمر مع المبادرین، تو جو اس کی طرف آگے بڑھنے والے تھے ان میں عمر نے بھی آگے بڑھا، وما زال یقاتل، اور وہ مسلسل لڑ رہا تھا، حتی ادرک الشہادۃ التی مناہ بها ابوہ، حتیٰ کہ اس نے وہ شہادت حاصل کر لی، یعنی اس کو وہ شہادت مل گئی کہ جو جس کا خواب اس کے ابو نے دیکھا تھا۔ رحم اللہ الطفیل ابن عمرو الدوسی، اللہ پاک رحم فرمائے طفیل ابن عمرو الدوسی پر، فہو الشہید و ابو الشہید، وہ خود بھی شہید ہے اور شہید کے باپ بھی ہیں۔